वेलकम बैक। अभी हम दहशत गर्दी के हवाले से बहस कर रहे थे। उज़मा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी जब अज़हर सिद्दीक़ साहब ने बात की, और दूसरा ये है कि आप इस चीज़ को ये नेगेटिव ना समझें कि हम बसंत की मुखालफत नहीं कर रहे। हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को बसंत से ज़्यादा ज़रूरत है दहशत गर्दी के हवाले से पूरी कौम यकजा हो। अगर खुदा न खासा जहाँ पे अवामी इज्तिमात होते हैं, बसंत के हवाले से हम कह लें, वहाँ पे खुदा न खासा कोई वाक़या हो गया तो हम बाद में पछताने से बेहतर है कि हम पेशगी उसके लिए कोई बंदोबस्त करें। ये बात हो रही है। जी उज़मा नहीं, साहबा। देखें, आप सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूंगी कि ये जो आपने पीटीआई के मेहमान बुलाए हुए हैं, इनको अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, किस किस्म के ये अल्फाज देखिए, इस्तेमाल करते मेहमान हैं। तो हम तमाम पार्टियों के बुलाते हैं, तमाम पार्टियों के मेहमान बुलाते हैं। इनको अपोलोजाइज करना चाहिए जो इनके हालात हैं। किसको क्या नाम लेना, उसका क्या, किसको मैंने क्या आप कहा? चुप कर जाए ना, आपको तमीज तो है कोई नहीं किसी से बात मैंने करने तो की। नाम नहीं किसी का बताया ना। अज़हर साहब, उज़मा साहिबा आज बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं हम। देखें, अज़हर साहब, उज़मा साहिबा, आपसे गुजारिश है कि आज हम एक बड़े संगीन नेशनल इशू पे बात कर रहे हैं। हम दहशत गर्दी पे बात कर रहे हैं, तो मेहरबानी करें, क्योंकि आज बहुत अहम टॉपिक है और इंतहाई सीरियस टॉपिक है। जी उज़मा साहिबा। इसके साथ प्रोग्राम नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। उज़मा साहिबा, आप बात करें, मैंने अज़हर साहब से रिक्वेस्ट की है। आपको क्या चुपड़ासी मेरे? चले उज़मा साहिबा, आप बात करें। कमाल है। चले, मैं कर्नल अतर साहब की तरफ जाता हूँ। कर्नल साहब, ये इस वक्त दहशत गर्दी की वजह से हम पिछली कई मरहले 2 दहाइयों से हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। और आज जबकि हमारी इकॉनमी इस वक्त वैसे ही बहुत कमज़ोर है, ऊपर से ये दहशत गर्दी के हमले, आप इस पर क्या सोचते हैं? कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस पर कैसे काबू पा सकेंगे हम? खबर साहब शुक्रिया। मैं यहाँ ये कहना चाहिए, हमारी अब क्योंकि जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट्स हमारे मुल्क के इर्द गिर्द जो है वो इस किस्म की हैं कि हमें ये दहशत गर्दी फेस करनी पड़ रही है। इस वक्त दोनों तरफ हमारे दुश्मन है। एक तरफ इंडिया है हमारे मशरकी बॉर्डर के, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। तो हमें ये दहशत गर्दी लड़ते हुए पिछले 4 अशरे गुजर गए हैं, और अब हम इसके, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा बुखलाया हुआ है, वो हर तरह से हमें तंग करना चाहता है, अपनी साख बहाल करना चाहता है। जिस तरीके से उसको ये मई में पिछाड़ा गया है और उसको नुकसान पहुंचा है, उसकी इंटरनेशनल प्रोफाइल और डोमेस्टिक प्रोफाइल इंतहाई नीचे गई है, वो अब हमें किसी ना किसी तरीके से हमें इस मसले में उलझाए रखना चाहता है। अभी उसकी वजह से ये सारा कुछ वो प्लान कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब हमें ये जो हमारे ये दोनों मगरबी प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान और केपी, इनमें हमें एक अच्छी सिविलियन गवर्नमेंट चाहिए जो सही तरीके से मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करके इन अनासर को खत्म करे। लेकिन समहाउ अब हम क्या करें, जो अब ये अभी इलेक्ट होके आए हैं केपी में, खास तौर पे आपने देखा है अब उन लोगों की क्या कहते हैं प्रायोरिटी है। तो अब वो प्रायोरिटी अगर जब तक चेंज नहीं करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये ऐसे मामलात को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और इसी तरह आप देख लें कि इकोनॉमी पे वो फर्क पड़ रहा है। अभी ये जो सूबे पंजाब और सिंध है, वहां तो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली ये दोनों जो हमारे वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, उधर अब हमारे हालात बड़े खराब हैं। वहाँ इकोनॉमी उन सूबों की बड़ी क्या खराब हो रही है। वहाँ आप डेमोग्राफी भी देखें, वो बड़ी खराब हो रही है वहाँ। अच्छा कर्नल साहब, केपी के अंदर जो हुकूमत थी, हुकूमत का मुतालबा ये था कि लोगों को उनसे मुशावरत करके यहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। अब क्योंकि मुशावरत का एक सिलसिला वहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे जिरगे हो रहे हैं, कुछ जिरगे सुहेल अफरीदी साहब ने किए हैं, कुछ जिरगे अब ये हमने देखे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट भी वहाँ पे कर रही है। तो क्या ये तरीकाकार बेहतर नहीं है कि लोगों को इसमें कायदा मुशावरत करके कायल करके शामिल किया जाए? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि क्या पहले उनको कायल नहीं किया जा रहा? मुझे एक बात बताएं, क्या वो लोग पहले इस फेवर में नहीं थे? क्या वो लोग जो केपी वाले हैं वो दहशत गर्दी चाहते थे? वो नहीं चाहते।
وہ پیسفل امن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اور وہ ان دہشت گردوں کے بہت زیادہ خلاف ہیں. یہ جرگے تو ویسے نام کے ہم کر رہے ہیں, وہ ایسے تو سارے کے سارے خلاف ہیں اس کے, اور وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں وہ پورے طریقے سے. ٹھیک ہے, ہم اب جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ اگر کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے تو اب کیا کریں؟ آپ دیکھیں جب سے کہ سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں پچھلے 2-2.5 مہینے کے, انہوں نے کوئی گورننس کی نام کی بات کی ہے؟ کتنے دن پشاور میں بیٹھ کے انہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں اپنی کیبنٹ میٹنگ کی ہے یا باقی چیزیں؟ جی ٹھیک ہے, انہوں نے سوال وہ کرتے, یہ صرف کیا کہتے ہیں لانگ مارچ ہیں اور باقی چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ایکچوئل جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, دیکھیں چیف منسٹر کا بہت کام ہے, اس کے پاس تو صرف چھڑکنے کا کام نہیں ہوتا ہے, اس نے اپنے پورے پروونس کو چلانا ہوتا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن کا ذمہ دار ہے. تو اگر اب وہ ساری مزاحمتی سیاست کرے گا اور ہمیشہ اس کی توجہ اسی طرف ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ صوبہ کیسے چلے. چلیں چٹان صاحب سے بھی اس پہ چٹان صاحب سے انپٹ لیتے ہیں. چٹان صاحب, یہ جو آپریشن کے لیے وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ کی گئی وادی تیرا کے اندر, وہ ڈسپلیسمنٹ اگر باقاعدہ مشاورت کے ساتھ ان کے کنسنٹ کے ساتھ کی جاتی تو شاید آج فیڈرل گورنمنٹ کو یہ مسائل نہ سامنا کرنا پڑتا. اب الزام تراشی کی جا رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے, پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈیسیژن ہے, لیکن اس کے اندر متاثر کون ہوئے ہیں؟ وہاں کے لوگ. جب وہاں پہ بچے خواتین وہ برف کے اندر وہ پریشان ہوئے تو اس کے بعد یہ کنٹروورسی شروع ہوئی. دیکھیے چودھری صاحب, اگر اجازت ہو تو میں آپ کی پچھلے سوال کا بھی تھوڑا مختصر سا جواب دینا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. میں نے تو پہلے بار آپ نے پوچھا تو میں نے نظر انداز کیا, کیونکہ یہ سوال مجھے کوئی خاص نہیں لگا کہ اس پہ میں رسپانڈ کروں. لیکن پھر جب آپ نے تمام گیسٹ سے پوچھ لیا اور آپ نے اس پہ زور دیا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میں بھی تھوڑا سا رسپانڈ کروں, وہ بسنت والا پہ. دیکھیے جی, ہم زندہ قوم ہیں, زندہ قوم لڑتے بھی ہیں, خوشیاں بھی مناتے ہیں. کیا ہم دہشت گردوں کا اور پاکستان کی دشمنوں کا ایجنڈے کو پورا کریں؟ کیا ہم ٹورنامنٹ کو بھی نہیں کرے, ہم بسنت کو بھی نہیں منائے؟ ایسے میں تو ہمارے نوجوان زیادہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک میں دہشت گردی ہے تو ہمیں بسنت نہیں منانا چاہیے اور ہمیں خوشیاں نہیں منانا چاہیے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال پہ کہ کیا مشاورت ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جی, دہشت گردی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ 2004 سے چلی آ رہی ہے دہشت گردی. اس پہ مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, اور جو تیرا آپریشن ہے اس پہ مشاورت ہوا ہے. ایک کمیٹی ہے ایپیکس کمیٹی, ایپیکس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ کے سربراہی میں پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا میٹنگ ہوا تھا, جس میں سہیل آفریدی بھی موجود تھا, اس ٹائم پہ الیمین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھا, جس میں MNA اقبال بھی موجود تھا. دوسرا جو MPA ہے خیبر سے وہ بھی موجود تھا. حالانکہ ایپیکس کمیٹی میں MPAs MNAs کو نہیں بلاتے ہیں, لیکن ان خیبر کی جو MPAs MNAs تھی ان سب کو کراس کے بورڈ بلایا گیا تھا اس ایپیکس کمیٹی میں. اس میں فیصلہ ہوا کہ ہم آپریشن کریں گے صوبہ اور وفاق, کیونکہ ایپیکس میں کورٹ کمانڈر بھی ہوتا ہے, IGP بھی ہوتا ہے, گورنر بھی ہوتا ہے. تو اگر ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن کا فیصلہ صوبی اور مرکز کی مشاورت سے ہوا. پھر اس کے بعد صوبے نے اس کے لیے 4 ارب روپے IDPs کے لیے فنڈز جاری کیا کہ جو ہمارے IDPs ہیں تو اس کو پھر سہولتیں دینے کے لیے 4 ارب ان لوگوں نے فنڈز جاری کیا. پھر اس کے بعد ایک جو مقامی جرگہ ہے جو پورے قوم نے منتخب کیا تھا, وہ جرگہ ریاست کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے 24 رکنی جرگہ تھا. اس 24 رکنی جرگے میں ہماری پیپلز پارٹی کا بھی نمائندہ شامل تھا, اس میں PTI کی بھی نمائندے شامل تھے, اس میں علماء اسلام کی بھی نمائندے شامل تھے, اس میں جماعت اسلامی کے بھی نمائندے شامل تھے. وہ سب نے ریاست کے ساتھ بیٹھ کے, حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم نکلیں گے تو آپ ہمیں 2 لاکھ روپے دیں گے, پھر پر منتھ ہمیں اتنے پیسے دیں گے. یہ سارا سب کچھ ہوا ہے مشاورت کے ساتھ. لیکن PTI کا ایک مسئلہ ہے جو وہ چھپاتی نہیں ہے. PTI جو ہے وہ علالان ببنگ دہل کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑنی ہے. اگر ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تو ہمارا بھی وہ حشر ہو جائے گا جو عوامی نیشنل پارٹی کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس صوبے میں ہوا ہے. یہ مکمل طور پہ دہشت گردوں کی سہولت کار ہے. یہ بدتے دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے سیاسی ایجنڈا پیش کرتے چٹان ہیں. صاحب اس پہ تو چٹان صاحب ANP اور مولانا فضل الرحمان ان کا بھی موقف یہی تھا جو PTI کا موقف تھا KP میں. دیکھیے جی، جس کا کیا موقف تھا یہ مجھے نہیں پتا. جو حقیقت تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. میں باجوڑ کا رہنے والا ہوں، شکریہ. میں پختونخوا کا رہنے والا ہوں اور سیاسی ورکر ہوں. جو حقیقت ہے جو مجھے پتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو کوئی شک ہے تو خیبر میں آپ کا جو نمائندہ ہے میرے باتوں کو آپ دوبارہ ویریفائی جی میں اظہر صدیق صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں اس میں. اظہر صاحب، یہ اوورآل جو حالات ابھی ڈسکس ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، دہشت گردی کے بعد ہماری اکانومی جو پہلے بڑی ڈپریشن میں ہے، ہماری ایگریکلچر، ہماری جو انڈسٹری ہے، ہماری ایکسپورٹس ہیں، وہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں. اور اس دہشت گردی کے بعد کیا آپ کو سمجھتے ہیں کوئی ایسا انڈیکیٹر بہتری کا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہماری اکانومی تھوڑا سا سٹینڈ کر جائے یا بہتر ہو جائے؟ اظہر صاحب. بہت شکریہ. اپنا میں پہلے تو میں عرض کرتا چلوں، اپنا پہلے کرنل صاحب جو تھے، مجھے نام نہیں ان کا آتا، ان کی پوری توجہ ساری PTI کی طرف، میرا خیال ہے شاید کسی سیاسی جماعت کو تو وہ نہیں ریپرزینٹ کر رہے. ایک دوسرے کرنل صاحب تھے، ان کی پوری توجہ PTI کی طرف تھی. انہیں نہ کوئی نواز شریف نظر آیا، نہ نون لیگ کی نظر آئی، نہ پیپلز پارٹی نظر آئی. کسی کو دونوں کو نظر نہیں آئی. کوئی چھوٹا سا صوبہ ہے، اس کا اکانومی میں کتنا رول ہے، کتنا کا ہے. یعنی آپ توجہ تو دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے اندر بتائیں نا کتنا بڑا آپریشن کر لیا آپ نے، کتنے کے ریزلٹ لے لیے. کبھی اس طرح بھی تو آ کر دیکھیں اس بات کو. ہاں جی وہ جناب وہ احتجاج کرتا پھر رہا ہے. اچھا احتجاج سے اکانومی کا کیا تعلق؟ شاید یا تو کوئی اکنامک ایکسپرٹ بیٹھا ہو تو اس کو انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. KPK کی عمود جو ہے نا، مالی نظم و ضبط سارا نسبتاً کم رہا. تنخواہ اور جاری اخراجات پر کنٹرول بہتر رہا. صحت اور تعلیم میں اصلاحات ہوئی. پولیس اور مقامی حکومت کے کچھ ماڈلز کو سراہا گیا. ٹیکس وصولی میں بہتر ہے. اور یاد رکھیے کا سب سے وصولی کیا ہے، یہ میں آپ کو ریکارڈ میں بتاتا چلوں، شاید پتہ نہیں ہے. اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جناب اگر وہ اچھا کون سا لانگ مارچ کیا ابھی تک؟ ابھی یادداشت بھی اتنی کمزور ہے کہ لانگ مارچ بھی کون سا لانگ مارچ کیا اس نے ابھی تک؟ پاکستان تحریک انصاف کو کتنے لانگ مارچ کرنے دی گیا؟ ہمارے دور میں 3 لانگ مارچ ہوئے تھے. اور اس لانگ مارچ کا اکانومی سے کیسے تعلق ہے میری کچھ سمجھ سے باہر ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ کس بنیاد پر آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. ذرا سمجھنا آپ کا برا یہ بتائیے گا کہ ملک کا اس وقت جو قرضہ ہے GDP کا وہ 80% سے زائد جا چکا ہے. چلے چھوڑیں اس بات کو. فورن ریزرو آپ کے $21 بلین ہے، اس میں $6 بلین لوگوں کے پیسے ہیں. اپنا $11 بلین آپ کا رول اوور ہے. کوئی 1.2 بلین IMF نے پیسے دیے. آپ کے پیسے ہیں کیا؟ یعنی یہ کوئی KPK نے کرنا ہے؟ نہیں بھائی، یہ وفاق نے اور سب سے بڑے صوبے پنجاب نے اور سندھ نے کرنا ہے. جو بلوچستان تو جو خیبر پختونخوا ہے. ایسے چلے سے آگے چلتے ہیں. کتنی کا ایکسپورٹ بڑھا لیا آپ نے بتا دیں؟ امپورٹ آپ کی کہاں کر پڑی ہے؟ ٹیکس بیس کتنا بڑھا لیا آپ نے؟ یعنی انسان دیکھے نا، یہ بڑھے گا نا، یہ کوئی باعث چیزیں کریں گے، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہونا. آپ کو جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو کرتے رہیں. یعنی ایک چھوٹے سے صوبے کو لے کر سب ہی کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا، میں پیپلز پارٹی کی بات حیران کرتا ہوں. میں وہ دیکھ کر صحیح نہ کہ فگرز پہ بات کریں تو مزہ بھی آئے اس بات کا. اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو 3.5-4 سال میں تو ان کو کسی کو کچھ نظر نہیں آیا. ظلم و ستم ہو رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا؟ کتنا ظلم نہیں ہوا؟ کہ اپنا ڈیٹینشن آرڈر 144 کا نقاب لوگوں کو گرج سے اٹھا لیا، وہاں کوئی نظر نہیں آیا، وہاں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے. یعنی یہاں پر اندازہ لگائے بسنت کا بڑا شوق ہے. ابھی تک تو 6 حادثے تو ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی میں کب کہہ رہا ہوں بھئی آپ نہیں کر سکتے. آپ ابھی تک اندازہ لگائیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ وہ جو ڈور ہے نا کیمیکل والی، آپ روک ہی نہیں سکے اس کو. یعنی آپ بتانا چاہو آپ دہشت گردی کیا کنٹرول کریں گے اس ملک کے اندر؟ آپ کے پاس کیپیسٹی کیا؟ آپ اندازہ لگائیں تو پولیس والے نے کیا کیا. جو سب آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ میری بیوی گر گئی ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ کس کیا بندے نے بولا ان میں سے آ کر کہ یار یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں CCTV بندے مار رہی ہے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی صرف تصویروں کے اوپر گڈ گورننس نہیں ہے. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا.
میں تو چیلنج کر رہا ہوں, آ جائیں بتا دیں کہ آپ نے اس حوالے سے گڈ گورننس کیا کے پی کے نے ٹھیک کرنی ہے پورے ملک کی, اکانومی کیا کے پی کے نے ٹھیک کرنی ہے, پورے ملک کی دہشت گردی جہاں کہیں بھی ہے کیا کے پی کے نے ٹھیک کرنی ہے. وہ سارے الزام آپ اسی پہ ڈالے جا رہے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے جو اس ملک کے لیے کوشش کر رہا ہمانگی کرنے کے لیے, الزام یہ لگتا رہا آپریشن ٹارگٹ بیس آپریشن کے حوالے سے چیزیں بھی آ گئی, بہت سی چیزیں سنتے رہیں سامنے آ چکی ہیں. عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں میں, اب پتہ نہیں آپ کب آئیں گے جی, مجھے آ گیا ہوں میں آپ کی طرف. سوال بڑا واضح تو اظہر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ صاحبہ آپ بسنت میں بات کر رہی تھیں اور اس وقت کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا بات یہ ہے کہ ہم بسنت کو, میں عرض کر رہا تھا, ہم کرٹیسائز اس لیے کر رہے ہیں کہ بسنت کا یہ موقع کیا جشن منانے کا ہے, جس طرح احمد زادہ صاحب نے ابھی کہا کہ نوجوانوں کو ہمیں مایوس نہیں ہونے دینا, بالکل درست بات ہے. لیکن جب ہم نے سوات آپریشن کمپلیٹ کر لیا تو وہاں پہ ہم نے میلے بھی کیے, وہاں پہ ہم نے ٹورنامنٹ بھی کروائے. یہی بات ہے کہ اس وقت دہشت گردی کا بہت زیادہ زور ہے. ہمیں پہلے اس سے نبرد آزما ہونا ہے کہ پہلے ہم نے اپنا جشن منانا ہے. آپ سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دیں, آپ نے کیا سوچ کے یہ ان لوگوں سے پی ٹی آئی والوں سے آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ صوبہ ہے جہاں یہ 500 ارب کی جو بجلی ہے یہ چوری ہوتی ہے, اور جب ان کو پوچھو کہ جی یہ آپ روکتے کیوں نہیں ہیں تو یہ ڈنڈے لے کے تو جا کے تو گریڈ اسٹیشن پہ اٹیک کر دیتے ہیں ان کے ایم این اے. یہ ان کو مہربانی کر کے چپ کرائیں, میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ نہیں آؤں گی. میں بڑی, اب آپ نے ریکویسٹ کی ہے تو میں واپس آئی ہوں. اظہر صاحب مہربانی کریں, ان کو بات مکمل کر لینے دیں, مہربانی کریں. اور انہوں نے اگر اسی طرح سے بہیو کرنا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے نہ بلایا کریں, میں اچھا چلیں آپ بات تو کریں نا عظمیٰ صاحبہ, آپ بات کریں. ایک تو نہ ان کے پاس کنٹرول ہے, نہ آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ آپ اپنی بات مکمل کریں. نہ انوائٹ کریں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھا چلیں آپ اپنی بات مکمل کریں نا. جو را کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا ایکس اکاؤنٹ سے جو بیانیہ آتا تھا یا جو بیانیہ آتا تھا وہاں پہ ٹی ٹی پی کے اکاؤنٹ سے, وہ اس کو بڑھاوا دیتے تھے, وہ آگے اس کو بڑھاتے تھے اور اس کو ریپیٹ کرتے تھے. ان کا تو یہ حال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو دیکھیں ایک سیاسی برداشت ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیفالٹ کے دھانے پہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ اپنے اچھا آپ عظمیٰ صاحبہ ایشو کے اوپر بات کریں. عظمیٰ صاحبہ آپ ایشو کے اوپر بات کریں. خط لکھ کے آئے میں اس کو بولا کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آپ کوئی کانٹریکٹ سائن نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر بیٹھ کے تو پروٹیسٹ کی. اور دیکھیں پچھلے 3 سال سے یہ الزام تراشیاں چل رہی ہیں اور یہ ٹائم الزام تراشیوں کا نہیں ہے. ریاست کو جا کے بدنام کیا اور پاکستان کی ریاست کے اداروں کو بدنام کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو یو ایس کانگریس میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن لے کے آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو یو این میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باہر اچھا آپ یہ ایشو کے اوپر بات کریں, ایشو کے اوپر بات کریں. دیکھیں اس وقت بات ٹیررزم کی ہو رہی ہے اور آپ صرف اور صرف جو ہے نا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں. میں کرن صاحب کی طرف جا رہا ہوں. کرن صاحب یہ ہم انتہائی سیریس ایک بات کر رہے ہیں, دہشت گردی کے اوپر بات کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیریس ہیں اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے؟ سیاسی جماعتیں پرٹیکولرلی یہ اظہر صاحب کو میں بائی نیم یا پی ٹی آئی کو بائی نیم کوئی آج کی محفل میں جب دہشت گردی کوئٹے کی اتنی ہے تو میں اس ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا, مگر مجھے مجبور ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے, ہم نے 2014 سے کنٹینر پہ جب چڑھے تھے تو ایک واضح محاذرائی کی پالیسی نظر آئی تھی. لانچ کی ہوئی پالیسی تھی, دی گئی پالیسی تھی, چٹیں دے کے ٹرین کر کے وہ پالیسی لانچ کروائی گئی تھی. اس کا نقصان ہوا ہے ملک کو, فائدہ نہیں ہوا. 14, 15, 16 لیکن پی ٹی آئی میں عرض کر رہا ہوں ماضی کے اندر بھی اور 75 سال میں جن لوگوں نے یہ ایڈونچر کیے ہیں آج تک ہم نے ان لوگوں کو تو فکس نہیں کیا. دیکھیے جی میں ایک چیز عرض کروں, بات یہ ہے نہیں یادداشت تو مجھے اگر صاحب میں آپ کے ساتھ آج انگیج نہیں ہونا چاہتا, یادداشت مجھے ذرا یاد ہے.
میں اگر کھل گیا کہ کون کون ان ایجنسیوں کے ایجنٹ اس ایجنسیوں کے ایجنٹ ہر جگہ کے اوپر ان کے کہنے ایجنسیوں کے کہنے پیسے لے کے ڈالر لے کے انہوں نے ملک کا ہمارے کو دہشت گردی کے وقت بھی انہوں نے ڈیورٹ کرنا شروع کر دیا. یہ آج ہمیں کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اس پارٹی کے پاس سوائے اس بندے کو باہر نکالنے کے ایجنڈا ہی کوئی نہیں. اظہر صاحب آج ٹاپک بہت سیریس ہے, ہم دوبارہ کس ٹائم پہ اس پہ بحث کر لیں گے, تو آپ بات مکمل کریں, میرے پاس ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے. اب میں ایک اور عرض کرتا جاؤں, دیکھیے ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں. جب کوئی ایک بولتا ہے, عظمیٰ بہن ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, جب ہم میں سے کوئی بولتا ہے دوسرے کو کراس. عظمیٰ بہن آپ 2 منٹ دے دیں, ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ ہیں, مہربانی کریں. ہر وقت کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے کوئی نہ ہر ایک کو انٹرپٹ کر رہا ہے, ہر ایک کے ساتھ بدتمیزیاں کر اچھا, رہا ہے. میں دوبارہ درخواست کروں گا. دیکھیں آج بہت سیریس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, آج بہت سیریس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, مہربانی کریں آج اس ٹاپک سے نہ ہٹیں. کرنل اطہر صاحب, اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کس طرح ہم بہتری کر سکتے ہیں؟ اچھا, کرنل اطہر صاحب ہمارے ساتھ نہیں, اخوندزادہ چٹان صاحب ہیں. چٹان صاحب, ہمیں سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے, اور ان حالات کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ نہ بلایا کریں, یہ تو آپ نے کروا لیا ہے کہہ کے, ورنہ بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ کے یہ اتنے معزز اور مہمان, کسی کو یہ کسی ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. دیکھیے جی, گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, سیاسی پارٹیاں بھی ہوں گی, سیاستدان بھی ہوں گے, ان کا اندر باہر جانا بھی ہوگا, ان کے کیس بھی ہوں گے, ان کی ساری گفتگو ہوگی جب پاکستان ہوگا. آج کے دن میں اس وقت نہ اندرونی طور پہ نہ بیرونی طور پہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپس میں یہ کام شروع کر دیں. اس وقت نیشنل کنسنسس کا ٹائم ہے, اس وقت قومی یکجہتی کا ٹائم ہے, اس وقت رواداری کا ٹائم ہے, اس وقت برداشت کا ٹائم ہے, اس وقت پڑھی لکھی سمجھدار انٹرنیشنل پولیٹکس کو, جیو پولیٹیکل کمپلشنز کو اسٹڈی کرنے کا ٹائم ہے. خدا را آپ دیکھیے کہ آپ کی تعلیم, آپ کی بیک گراؤنڈ, آپ کا تجربہ اس ملک کے کام آنا چاہیے, یا کہ ہمیں آپس کی لڑائی کو فیول کرنے کے کام آنا چاہیے. یہ کام بند کریں, یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت. کسی کو آپ ہلکی بات نہ کریں, کسی کو آج کے دن میں ٹارگٹ نہ کریں. یہ سیاسی نوکریاں بنتی رہیں گی, یہ ساری عمر یہ پروگرام چلتے رہیں گے, یہ چلتا رہے گا. یہ ایک دوسرے کی بات کو کاٹ کے بیچ میں اپنی بات کو اوپر, یہ سلسلہ ڈیورشن کا. اور اخوندزادہ صاحب, یہ سیاسی ہم آہنگی کا ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ ملک اس وقت بہت زیادہ مسائل میں ہے. تو یہ سیاسی ہم آہنگی کیسے ہوگی؟ ہم تو برداشت نہیں کر رہے ایک دوسرے کو. اس کے لیے دو کام کرنا چاہیے. میں اپنی ذات کی بات نہیں, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی. نہیں, میں عظمیٰ بہن آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اخوندزادہ صاحب سے میں نے سوال کیا ہے. دیکھیے چودھری صاحب, اس کے لیے 2 کام کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کو گالم گلوچ اور الزامات کی سیاست سے نکلنے پڑے گا, اور حکومت کو انتقام کا سیاست چھوڑنا پڑے گا. چودھری صاحب ناراض نہیں ہونا, لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. جب آپ گیسٹ کو بلاتے ہیں تو یہ دیکھا کرو کہ اس ٹاپک پہ اس کو عبور حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے. اگر آپ ایک گیسٹ کو ایسے موضوع پہ بلائیں گے جس کو اس موضوع پہ کمانڈ نہیں ہوگا, تو پھر آپ کے پروگرام کا وہی اثر ہوگا جو آج آپ نے بھی دیکھ لیا اور ہم نے بھی دیکھ لیا. آپ کو چاہیے تھا کہ دہشت گردی پہ آپ مسلم لیگ سے اور پی ٹی آئی سے بلوچستان یا پختونخوا سے کوئی بندے لیتے, بجائے اس کے کہ آپ نے جن بندوں کو لیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ دہشت گردی ہے کیا, یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, صاحب میں نے کوشش کی اپنے بہتر سے بہتر گیسٹ لینے کی, معذرت کے ساتھ کوشش یہی تھی بہتر سے بہتر گیسٹ لیے جائیں. اور ہمارے پاس عظمیٰ بہن, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. اس وقت ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم مزید اس پہ بات نہیں کر سکتے. آج کا بہت اہم ٹاپک تھا. ہمیں اس وقت سیاسی اور قومی یکجہتی ہم آہنگی کی ضرورت ہے.
ہمیں الزامات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ اس دہشت گردی کے نسور کے خاتمے کے لیے ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔